यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, सवाल ये पैदा होता है कि हमारे दिल में डर कई को पैदा होता। हमारे दिल में डर इसलिए पैदा होता, कई को बोले तो हम खुदा की पाक मौजूदगी हमारे दिल में महसूस नहीं करते। अगर हमारे दिल में खुदा की मौजूदगी को महसूस करेंगे तो हमारे दिल में डर पैदा नहीं होगा। आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम खाजियों की किताब बाब 5 से गौर करना शुरू करे थे और बाब 5 को हम ख़त्म करके बाब 6 उठाए थे और उसके पहले 12 आयतों पे गौर करे थे। आज हम आयत 13 से गौर करना शुरू करेंगे। तो यहाँ जो है जिदौन का एक सवाल है। उनका सवाल यह है कि अगर खुदा उनके साथ है तो उन लोगों पे ये हादसे कई को गुजरे। और उनका सवाल ये भी था कि खुदा के वो अजीब कामा कहाँ हैं जिनका जिक्र उनके बाप दादा करते थे। प्यारे भाई और बहन, जिदौन को ये बात याद थी कि खुदा उनके बाप दादा को मिस्र से छुड़ा के लाया। उनका ख्याल ये था कि अगर खुदा उनके बाप दादा को मिस्र से निकाल के लाया तो उन लोगों को मिद्यानों के हवाले कई को छोड़ दिया। मगर प्यारे भाई और बहन, जो बात जिदौन या नहीं समझे बोले तो वो बात ये थी कि उन्होंने इस्राएलियों के गुनाह की वजह नहीं समझ सके। उन्होंने ये नहीं समझ सके कि खुदा इसलिए इस्राएलियों को मिद्यानियों के हवाले करा है। कई को बोले तो उन लोग उसको छोड़ दिए हैं और दूसरे खुदाओं की इबादत कर रहे हैं और उसके नज़रों में बदकारी कर रहे हैं। प्यारे भाई और बहन, हमारे में सबसे बड़ी कमज़ोरी यह है कि हम अपने गलतियों के बारे में नहीं देखते और अपने गलतियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं, बल्कि खुदा को भी जिम्मेदार ठहराते। मगर कभी अपने दिल में ये झांक के देखे क्या कि कई को हमारे ज़िंदगी में मुसीबतें पैदा हो रही। हमारे ज़िंदगी में मुसीबतें आना इसके कई वजह हैं, मगर उसमें की एक वजह यह है कि हम जब खुदा के हुक्मों के खिलाफ जाते हैं तो हम मुसीबत में आ जाते हैं। और यहाँ इस्राएलियाँ मुसीबत में इसलिए थे, यहाँ इस्राएलियाँ मिद्यानियों के बंदिश में इसलिए थे, कई को बोले तो उन लोग खुदा के हुक्मों के खिलाफ गए। ये बात को जिदौन नहीं समझ सके। अगर समझते होते तो फरिश्ते को ऐसा सवाल कभी भी नहीं करते थे। तो प्यारे भाई और बहन, जब हम मुसीबत में आते हैं तो सबसे पहला काम हम ये करना कि हमारे दिल में झांक के देखना, और अगर हमारा दिल ये गवाही देता है कि हम गुनाह करे हैं तो अपने आप को खुदा के सामने छोटा करके खुदा से माफ़ी मांग लेना। माफ़ी हमको हमारे ज़िंदगी में बहाली पैदा करती है। आयत 14 में लिखा हुआ है, तब खुदावन ने उस पर निगाह की और कहा कि तू अपने इसी जोर में जा और बनी इस्राएल को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? तो मेरे दोस्त, यहाँ खुदा जिदौन को अपने खिदमत गुजारी के लिए बुलाया, और ये शक की बात नहीं है कि खुदा जिदौन का हिम्मत और हौसला भी बढ़ाया। जिदौन को हिम्मत और हौसले की जरूरत थी, मगर बड़ी हैरत की बात यह है कि खुदा उनका हिम्मत और हौसला बढ़ाने के बावजूद भी उन्होंने खुदा का यकीन करना नहीं चाहते थे। अब हम देखेंगे कि जिदौन खुदा से क्या बोलते हैं। आयत 15 में लिखा हुआ है, उसने उससे कहा, ए मालिक, मैं किस तरह बनी इस्राएल को बचाऊं? मेरा घराना मुनस्सी में सबसे गरीब है और मैं अपने बाप के घर में सबसे छोटा हूं। तो यहाँ जिदौन ये जाहिर करना चाह रहे हैं कि खुदा उनको चुन के गलती तो नहीं कर रहा है। उन्होंने अपने आप में महसूस करे कि इस्राएलियों को आगे ले लेके बढ़ने में उन्होंने अपने आप में काबिलियत नहीं रखते हैं। खुदा के लिए उन्होंने इस्तेमाल होना उनके लिए एक अजीब बात थी। मैं यकीन करता हूँ कि जिदौन सारे इस्राएल में एक आखिरी इंसान थे जिसका खुदा इस्तेमाल करना चाहता था।
ہمارے زندگی میں اگر ہم غور کریں گے تو ہم اپنے آپ میں محسوس کرتے ہیں کہ ہم روحانی طور سے کافی طاقتور ہیں۔ اگر ہم ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ہم روحانی طور سے طاقتور ہیں تو یاد رکھو کہ خدا جو ہے ہمارا استعمال نہیں کر سکتا۔ اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ خدا زیادہ تر کمزوروں کو چنتا ہے اپنے خدمت گزاری میں استعمال کرنے کے لیے۔ اس بات کا ثبوت ہم کو کورنتھیوں کے پہلے خط میں ملے گا۔ اگر ہم اس کا باب 1 اور اس کی آیت 26 اور 27 پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، جب پولس رسول بولتے ہیں، اے بھائیو، اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حاکم، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے، بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ حاکموں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زوراوروں کو شرمندہ کرے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، خدا اسرائیلیوں کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑانے کے لیے اس لیے نہیں چنا کہ غازیاں طاقتور تھے، بلکہ اس لیے چنا کئی کو بولے تو ان لوگاں آپ کے اور میرے ویسا کمزور تھے۔ پیارے بھائی اور بہن، میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ بات سے اپنا ہمت اور حوصلہ بڑھانا چاہیے کہ آپ کمزور ہیں۔ خدا کو کمزور لوگوں کی ضرورت ہے۔ آج ہم دیکھیں گے تو کئی لوگ ہیں جن کے پاس ہنر ہے، جن کے پاس گانا گانے کی بہترین آواز ہے، جن کے پاس ہر چیز کرنے کی قابلیت ہے، مگر خدا ایسے لوگوں کا استعمال نہیں کر رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں۔ پولس رسول یہ بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک زبردست بات بولتے ہیں۔ انہوں بولتے ہیں، خدا نے دنیا کے کمینوں اور حاقروں کو، بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کرے، تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے۔ پیارے بھائی اور بہن، اگر کوئی بھی مسیح بھائی یا بہن یہ سمجھتا ہے یا سمجھتی ہے کہ انہیں طاقتور ہے تو اس میں ضرور کوئی غلطی ہے۔ ہم یہاں ایک بات ضرور یاد رکھنا کہ خدا کوئی بھی کام کرنے کے لیے ہماری طاقت کا استعمال نہیں کرتا ہے۔ جسم کمزور ہے، اور اگر ہم ہمارے کمزوری میں خدا کا پیغام دیں گے تو فخر کریں گے کہ میں کتنا اچھا پیغام دیا۔ تو یاد رکھو کہ خدا ہم کو ناچیز جانے گا۔ فخر کرنا گناہ ہے، اور اس چیز سے خدا بے حد چڑھتا ہے۔ خدا کو کمزور انسانوں کی ضرورت ہے جو ہمیشہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے چھوٹا کرتے ہیں۔ خدا ایسے کمزوروں کا جو ہمیشہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے چھوٹا مانتے ہیں استعمال کرتا ہے۔ خدا کو اپنے خدمت گزاری کے لیے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ خدا ایسے قسم کا طریقہ استعمال کرتا ہے تاکہ انسان خدا کے موجودگی میں فخر نہ کرے۔ خدا کمزوروں کا اس لیے استعمال کرتا تاکہ لوگ جانیں کہ کمزور لوگ نہیں کام کر رہے ہیں، بلکہ خدا ان میں ہو کے کام کر رہا ہے۔ خدا جو ہے لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ ہر کام صرف اس کے طاقت سے ہو سکتا۔ پیارے بھائی اور بہن، موسیٰ ایک کمزور انسان تھے، ایلیا نبی ایک کمزور انسان تھے، پطرس رسول ایک کمزور انسان تھے، مگر خدا ایسوں کو اپنے لیے چن کے دنیا کے سامنے بڑے بڑے کام ظاہر کرا اور ان کے ذریعے سے اپنا جلال ظاہر کرا۔ تو خدا کو کمزوروں کی ضرورت ہے۔ حالانکہ جدعون بھی ایک کمزور انسان تھے اور انہوں اپنی کمزوری کو خدا کے سامنے ظاہر کرے، مگر خدا ان کو بتا دیا تھا کہ انہیں ان کو چنا ہے اور ان کو میدیانیوں کے خلاف چھوڑیں گا اور جیت دلائیں گا۔ خدا جو ہے جدعون سے یہ چاہ رہا تھا کہ جدعون اس کی بات سننا اور جنگ میں آگے بڑھنا۔ یہاں خدا کی طاقت استعمال ہونے والی تھی۔ آیت 23 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، خداوند نے اس سے کہا، تیری سلامتی ہو، خوف نہ کر، تو مرے گا نہیں۔ میرے بھائی، جدعون کا یہ خیال تھا
کہ انہوں خدا کو دیکھنے کے بعد مر جائیں گے، مگر خدا یہاں ان کا ہمت اور حوصلہ یہ بات سے بڑھا کہ انہوں نہیں مریں گے۔ اس کے بعد خدا ان کو یہ تاکید کرا کہ ان کو گھر جانا ہے اور اس کی خدمت گزاری گھر سے شروع کرنا ہے۔ جدعون کو جو ہے خدا کے حکم کے مطابق بال کے خربنگا کو توڑنا تھا اور اس کے پاس کے یسیرت کو کاٹ ڈالنا تھا۔ اب ہم آیت 24 سے 27 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، تب جدعون نے وہاں خداوند کے لیے مذبح بنایا اور اس کا نام یہوہ سلوم رکھا، اور وہ ابیازریوں کے افرا میں آج تک موجود ہے۔ اور اسی رات خداوند نے اس سے کہا کہ اپنے باپ کا جوان بیل، یعنی وہ دوسرا بیل جو 7 برس کا ہے، لے اور بال کے مذبح کو جو تیرے باپ کا ہے دھا دے، اور اس کے پاس کی یسیرت کو کاٹ ڈال۔ اور خداوند اپنے خدا کے لیے اس گھڑی کی چوٹی پر قاعدے کے مطابق ایک مذبح بنا، اور اس دوسرے بیل کو لے کر اس یسیرت کی لکڑی سے جسے تو کاٹ ڈالے گا سوختنی قربانی گزران۔ تب جدعون نے اپنے نوکروں میں سے 10 آدمیوں کو ساتھ لے کر جیسا خداوند نے اس سے فرمایا تھا کیا، اور چونکہ وہ یہ کام اپنے باپ کے خاندان اور اس شہر کے باشندوں کے ڈر سے دن کو نہ کر سکا، اس لیے اسے رات کو کیا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں سے جدعون خدا کی خدمت گزاری شروع کرتے ہیں۔ خدا کے طرف سے تو ان کو خدمت گزاری ملی ہے، مگر پھر بھی ان کے دل میں خوف ہے۔ دیکھا گیا تو انہوں خدا کے حکم پہ دن دہاڑے عمل کرنا تھا، مگر انہوں رات کی پناہ لیتے ہیں۔ رات کے وقت جدعون بال کے مذبح کو گرا دیے اور اس کے بازو جو یسیرت تھی توڑ ڈالے، مگر یہ سب رات کے وقت ہوا۔ لیکن رات کے وقت یہ کام کرنے کے باوجود لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بال کے مذبح کو توڑنے والے جدعون ہیں، مگر یہاں خدا ان کو بچایا۔ پھر بھی جدعون ڈرے ہوئے تھے اور ان کو خدا کی مدد کی ضرورت تھی، ڈر کو اپنے دل سے باہر نکالنے کے لیے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ ان کے دل میں اتنا ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ ان کے گھٹنے ایک دوسرے سے ٹکرانے کو لگے ہوں گے۔ تو یہ گھٹنوں کو مضبوط کرنے کے لیے ان کو خدا کی مدد کی ضرورت تھی۔ میرے بھائی، خدا کو جو ہے جدعون سے صبر کے ساتھ کام لینا پڑا۔ تو اگلا قدم خدا جو ہے جدعون کے لیے استعمال کرا، وہ قدم یہ تھا کہ انہیں جدعون کو پاک روح سے بھر دیا۔ ہم کو یہاں یہ بات غور کرنا ضروری ہے کہ جس کو خدا چنتا ہے اس کو اپنے پاک روح سے بھر بھی دیتا ہے۔ آیت 34 میں لکھا ہوا ہے، تب خداوند کی روح جدعون پر نازل ہوئی، سو اس نے نرسنگا پھونکا اور ابیزر کے لوگ اس کی پیروی میں اکٹھے ہوئے۔ پیارے بھائی اور بہن، نرسنگا پھونکے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جنگ چھیڑ گئی ہے۔ جس وقت نرسنگا پھونکا گیا تو اسرائیلیاں سمجھ لیے کہ جدعون جو ہیں عمالقیوں کے ساتھ جنگ چھیڑ دیے ہیں، اور ایک ایک کر کے اسرائیلیاں ان کے پاس جمع ہو گئے۔ مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جدعون کے پیراں ٹھنڈے ٹھنڈے ہو گئے ہوں گے، کیونکہ ان کے دل میں پھر سے خوف پیدا ہوا اور انہوں خدا کے پاس واپس گئے اور خدا کے سامنے ایک عرضی رکھے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ وہ عرضی کیا تھی۔ ہم پڑھیں گے آیت 36 سے آیت 38 تک۔ لکھا ہوا ہے، تب جدعون نے خدا سے کہا کہ اگر تو اپنے قول کے مطابق میرے ہاتھ کے وسیلے سے بنی اسرائیل کو رہائی دینی چاہتا ہے تو دیکھ، میں بھیڑ کی اون خلیہان میں رکھ دوں گا، سو اگر اوس فقط انہی پر پڑے اور آس پاس کی زمین سب سوکھی رہے تو میں جان لوں گا کہ تو اپنے قول کے مطابق بنی اسرائیل کو میرے ہاتھوں کے وسیلے سے رہائی بخشے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، کیونکہ وہ صبح کو جو سویرے اٹھا اور اس اون کو دبایا اور اون میں سے اوس نچوڑی تو پیالہ بھر پانی نکلا۔
پیارے بھائی اور بہن، جدعون یہ بات سے پکا تھے کہ خدا ان کو چنا ہے جنگ میں جانے کے لیے، مگر ان کو یہ بات کا شک تھا کہ کیا خدا ان کو یہ جنگ میں جیت دلائیں گا کیا خدا ان کے ذریعے سے اسرائیلیوں کو ان کے دشمنوں کے ہاتھوں سے چھڑائیں گا تو جدعون خدا کے سامنے ایک نشانی مانگے، اور وہ نشانی یہ تھی کہ شبنم صرف اونٹ پہ پڑنا۔ مگر یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو خدا جدعون کے یہ نشانی کو قبول کرا۔ میرے بھائی، خدا جو ہے صبر کرنے والا خدا ہے، اور خدا جدعون پہ اپنا صبر ظاہر کر رہا تھا، مگر خدا جدعون کو یہاں موقع دے رہا تھا اس کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنے کے لیے۔ جدعون خدا کو صحیح ڈھنگ سے نہیں سمجھے کہ خدا کون ہے، کیسا ہے اور کس طریقے سے کام کرتا ہے۔ خدا ان کو یہ سارے باتوں کے ذریعے سے یہ سکھانا چاہتا تھا کہ جنگ لڑنے والا انہیں ہے اور جدعون نہیں ہے۔ اسرائیلیوں کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑانے والا انہیں ہے اور جدعون نہیں ہے۔ تو یہاں ہم باب 6 کو ختم کریں گے، اور اب ہم باب 7 اٹھائیں گے اور پڑھیں گے اس کی آیت 1 اور 2۔ لکھا ہوا ہے، تب یروبال یعنی جدعون اور سب لوگ جو اس کے ساتھ تھے سویرے ہی اٹھے اور ہرود کے چشمے کے پاس ڈیرا کیا، اور مدیانیوں کی لشکرگاہ ان کے شمال کی طرف کوہ موری کے متصل وادی میں تھی۔ تب خداوند نے جدعون سے کہا، تیرے ساتھ کے لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ میں مدیانوں کو ان کے ہاتھ میں نہیں کر سکتا۔ ایسا نہ ہو کہ اسرائیلی میرے سامنے اپنے اوپر فخر کر کے کہنے لگے کہ ہمارے ہاتھ نے ہم کو بچایا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جب لوگ جنگ کے لیے جدعون کے پاس جمع ہوئے تو 32,000 تھے، مگر آپ سمجھتے کہ جدعون 32,000 کے گنتی سے خوش ہوئے ہوں گے؟ جدعون کو معلوم تھا کہ ان کے دشمنوں کے پاس بہت زیادہ فوج ہے اور 32,000 ان کو بس نہیں ہے، بلکہ اور بھی زیادہ ہونا۔ جدعون اپنے دل میں یہ بات لائے ہوں گے کہ 32,000 لوگ بے شمار فوج کا کیسا سامنا کر سکیں گے۔ انہوں اپنے دماغ میں یہ بات لائے ہوں گے کہ 32,000 ان کے لیے بس نہیں ہے۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں جدعون جو ہیں اور ایک مرتبہ نرسنگا پھونکنا چاہتے تھے ہوں گے تاکہ اور لوگوں کو جمع کرے ویسا، مگر خدا جدعون کو صاف صاف ظاہر کر دیا کہ یہ جنگ کے لیے اس کو 32,000 لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر خدا 32,000 کے ذریعے سے جیت دلاتا تو اسرائیلیاں یہ سوچتے کہ ان لگا ان کے طاقت سے دشمنوں پہ جیت حاصل کرے ہیں، اور اس بات سے فخر کرنے کو لگتے تھے، اور خدا ایسا نہیں چاہتا تھا۔ کم لوگوں کے ذریعے سے جیت حاصل کر کے خدا اسرائیلیوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس کی طاقت سے انہیں جیت دلایا ہے۔ آیت 3 میں لکھا ہوا ہے، سو تو اب لوگوں میں سنا کر منادی کر دے کہ جو کوئی ترسان اور ہراسان ہو وہ لوٹ کر کوہ جلیات سے چلا جائے۔ چنانچہ ان لوگوں میں سے 22,000 تو لوٹ گئے اور 10,000 باقی رہ گئے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جب جدعون جنگ کے لیے نرسنگا پھونکے تو ان کے پاس 32,000 جمع ہو گئے، مگر خدا کی طرف سے جب یہ اعلان کرے کہ جو ڈربک ہے اپنے اپنے گھر چلے جانا، تو 22,000 واپس چلے گئے، صرف 10,000 ان کے ساتھ تھے۔ ایسا دیکھا گیا تو جدعون بھی اپنے گھر چلے جانا تھا کیونکہ انہوں بھی ڈرے ہوئے تھے، مگر جدعون یہ کام نہیں کرے کیونکہ ان کے کندھوں پہ خدا کی طرف سے ایک ذمہ داری تھی، اور وہ ذمہ داری کو انہوں نبھانا تھا۔ خدا ان کے ہاتھ میں یہ ذمہ داری سونپا تھا، اور یہ ذمہ داری کو انہوں آگے لے کے بڑھنا تھا۔ تو اب جدعون کے پاس 10,000 رہ گئے تھے، مگر کیا خدا کو یہ 10,000 کی ضرورت تھی کیا؟ خدا کو 10,000 کی ضرورت نہیں تھی۔ تو خدا ان لوگوں کے سامنے ایک اور اعلان رکھا۔ ہم پڑھیں گے آیت 5 سے 7 تک۔ لکھا ہوا ہے، سو وہ ان لوگوں کو چشمے کے پاس نیچے لے گیا، اور خداوند نے جدعون سے کہا کہ جو اپنی زبان سے پانی
چھپڑ چھپڑ کر کے کتے کی طرح پیے اس کو الگ رکھ، اور ویسے ہی ہر ایسے شخص کو جو گھٹنے ٹیک کر پیے۔ سو جنہوں نے اپنا ہاتھ اپنے منہ سے لگا کر چھپڑ چھپڑ کر کے پیا، وہ گنتی میں 300 مرد تھے، اور باقی سب لوگوں نے گھٹنے ٹیک کر پانی پیا۔ تب خداوند نے جدعون سے کہا کہ میں ان 300 آدمیوں کے وسیلے سے جنہوں نے چھپڑ چھپڑ کر کے پیا تم کو بچاؤں گا، اور مدیانوں کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا، اور باقی سب لوگ اپنی اپنی جگہ کو لوٹ جائیں۔ پیارے بھائی اور بہن، ایسا دیکھا گیا تو خدا کو یہ 300 کی بھی ضرورت نہیں تھی مدیانوں پہ جیت حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ اگر ہم آگے کلام میں دیکھیں گے تو خدا ان کے دشمنوں کے دل و دماغ میں ایسا کام کرا کہ ان لوگاں ایک دوسروں کو مار لے کے ختم ہو گئے، اور بچے کچے لوگوں کو خدا جدعون اور ان کے لوگوں کے ہاتھ میں کر دیا۔ خدا جدعون میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جدعون اس کے حکموں پہ عمل کرتے یا نہیں، لیکن جدعون ڈرے ہوئے تھے مگر انہوں خدا کے حکموں پہ عمل کرے۔ پیارے بھائی بہن، جب خدمت گزاری ہم کو خدا کی طرف سے ملتی ہے تو وہ خدمت گزاری کو ہم خدا کے نیک ہدایت سے آگے لے کے بڑھنا، جب ہی ہم کو کامیابی ہے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔